For many kids, pornography turns from a casual interest to an addictive, obsessive course. The largest sex and porn addiction clinic in the country says it is now treating more workers who watch up to 14 hours of porn a day. My dirty little secret was that I was addicted to pornography for years. I masturbate 1,000 times a day. I can masturbate a burst of 12 times. Yeah. And then if you do this 3 times a day, bro, you're constantly stuck in this state of, It is a disturbing issue, but one that is growing. The production of millions of pornographic images of children being sexually abused. You build that monster inside your head. That's right. So I can see where you're going on the pornography. People are addicted to it. It is the modern day cigarettes. Big increase in child pages hosted in Singapore. This V card is extremely important to me. Representation of somebody's virginity. People invest more into a photo on social media than they invest into real life. So masturbation is not a natural need. Unless you can procreate with your hand, then there's no way that masturbation could be something that's naturally occurring. People do it as somewhat of a shortcut to actual sex. The actual natural need is for you to go out and meet a partner, marry them, and then mate with them. And that's how we actually procreate. So that's something that could be a natural need, but as far as masturbation with your own hand, that makes absolutely no sense. I doubt that could ever be a natural need. It becomes an addiction when you can't stop doing it. When you try to stop doing it and then you realize that you failed 3, 4, 5 times in the future, even though you told yourself that this was the last time that you were going to do it. The unfortunate truth is that this is happening to people at especially younger and younger ages as the time goes on because of the ease of access to pornography. Now, the true main issue that makes masturbation itself a problem is the access to pornography. Usually people won't be diving deep into doing it by themselves unless there's something that would easily stimulate them. That's not natural. That is not restricted in most countries, and that has ease of access to millions of videos upon hours and hours and hours, every single category that they want. The brain is a learning prediction machine. If your brain learns to be aroused by watching other people have sex, it is not necessarily going to carry over to the ability to get aroused when you're one-on-one with somebody else. Usually it starts off as something that's very, very calm, very, very simple, and then it turns into something that's a lot more erotic and explicit and actually ends up ruining their life and their relationships because they continue to have this more and more objectified perception on women, and that's how they usually see them. Both things works for both genders, but usually I see this happening to most of the young men, especially in this day and age. So it becomes a problem when you just can't stop, and the unfortunate truth is that most people really can. So the harms of pornography are nearly infinite. For example, the first one is that it's extremely addictive. Like at no point in human history have we been able to do a quick search online from the comfort of our own pocket. It's been able to look at millions and millions of hours of unrestricted access to any kinds of videos of people having sex on our phones as we want. That's entirely unnatural. Our ancestors, our grandparents, have never seen as many naked people as we have seen in our day and age within nearly 5 minutes. Especially young kids who are consuming a lot of pornography, the brain is learning sexual arousal to other people having sex. So you're going to program yourself into being a voyeur? Eventually to a point where you actually have something called PIED, porn-induced erectile dysfunction, which I know somebody in real life that actually does have this, where they really just can't do the real thing anymore because they're so used to doing it to a video and watching a girl that has extremely physically exaggerated elements that are not natural or real in any sense. So the only thing that can make this person get in the mood is something that's not even real. So they're living in this fantasy land where their body's not even working properly, they probably can't even procreate, and they're going to have a horrible marriage because of their addiction and viewership of pornography. So the objectification of people, especially women, the sexual assault, the harmful addictive acts, where it increases the amount of dopamine that you need to feel satisfied even deeper every single time. For an example, if you start off on a basic video, you end up going into something a lot more deep as time does go on because of your dopamine receptors being numbed in your brain, or that when something a level 1 would kind of get you excited, not something a level 15 has to get you excited, and it just does not end there. The higher the dopamine peak, the bigger the drop afterwards. And it's not that you drop to baseline, you drop below baseline. Dr. Lawrence American Board of Psychiatry and Neurology shows us what happens to your brain when you watch porn using SPECT scanning.
This is a scan of a sex addict brain, an 18-year-old sex addict brain. And we compare that to a normal brain. And at the naked eye, we can tell this is not normal. Now, if we compare that to someone who has cocaine addiction, this is a person who has cocaine addiction. As you can tell, in the prefrontal cortex and the parietal lobe, they're very similar, although you don't see the top part of this brain. The scalloping is about the same if we looked at this sagittally. This person's just not using as much brain because they're used to using the sex and other things to make their brain active. So the excitement of pornography. So we'll see a lot of the same deactivation from cocaine and sexual addiction. You can tell again from someone who's a normal brain, we obviously don't see that degree of scalloping. It takes over the mind. Yeah, this does definitely open the doors to a lot more erotic and harmful, even illegal acts done by people, because the videos that we're watching now, they're actually showing videos that are replicating, they're not actually in the videos, but they're like replicating people that are under the age of 18. They're replicating people doing extremely nasty things that are illegal in many, many states. The people in the videos aren't actually doing it, they're just acting as if they are. So now the viewers that are watching this are feeling more inspired to actually do these things, like commit harmful acts of like sexual assault, or to commit acts of perverted acts and something of that sort, because they're seeing this in the video and it's becoming their actual norm now. So like I said, it always starts off as something very simple, then ends up leading to something that's actually illegal in a sense. So for an example, the categories can be anywhere from having like minors or like alleged minors in the videos, which actually the biggest companies are actually being sued for right now at the moment. Or they can be replicating something as far as rape, what people find desirable, and that's actually giving them more stimuli to go out and do it in real life, because they're finding these videos easily accessible in their own phones. And it's also showing stuff like assault and violence, domestic abuse, and all of the above. Even though it's not actually happening in the video or the actors are okay with it, the concept, the ideology itself is being shown and is being glorified throughout these videos, which is making people a lot more aggressive and higher chances of committing sexual assault. Pornography conditioned your brain to seek sexual pleasure through screens and pixels only. And as a result of this is now one of the most common things that have been happening since 2006, specifically with the rise of YouTube-like videos, the streaming videos online. With more accessible image of that nature, your brain will be overstimulated with these images, and as a result, many people have reported that they can't function sexually with their real-life partners. Erectile dysfunction. At a very young age, as young as 18, there are research in Italy, in Sweden, in America, where actually they have found that the rise of erectile dysfunction among youngsters below the age of 40 have increased by 30% within 10 years span of time. Erectile dysfunction. So you watch pornography, you have no problem with erection, you have no problem with ejaculation, but when it comes to real life partner, you can't function. And the reason is your brain had conditioned you to seek that pleasure and to attain that pleasure through screens, through pixels, through images only. This is known now, a condition known as porn-induced erectile dysfunction. Dr. Carlo Foresta, the head of the Italian Society of Andrology and Sexual Medicine, he stated, it starts with lower reaction to porn site, then there is a general drop of libido, and in the end it becomes nearly impossible to have erection. So imagine yourself in that position. If you're unmarried and you're planning, inshallah, to get married in the land, to make it halal, imagine yourself in that position. Would you like to actually look at your wives in the eye and tell her, sorry, I can't do anything about it? Wallahi, my brothers and sisters, just 2 days ago, I witnessed a divorce case because of this same issue. Erectile dysfunction. For how long? 2 years. Wallahi, the brother told me, and the sister too. 2 years he couldn't function sexually, but when he's on porn, he don't have a problem with erection and masturbation. May Allah protect us all.
We get a lot of reports where a husband will beat up his wife during sexual intimacy. Why is that? How did he learn these things? From pornography. We get other reports, even more horrific news about a husband who will handcuff his wife and try to simulate rape scenes that he had seen in pornography, in porn films. And as a result, all of that lead to something even more massive, and that is disliking the halal relationship, subhanAllah al-Azim. When you desire the haram, my brothers and sisters in Islam, what happens? You lose interest in the halal. So many people will leave their wives and hunt for prostitution houses, dirty massage places, walayadu billah. As a result of what? The escalation of the addiction in the brain. I think that's sufficient reasons for you, my brothers and sisters, to quit watching this filth. According to Max Planck Institute in Berlin, they have found that a part of the brain which activates when people feel motivated or rewarded shrinks and works less efficiently when people regularly watch pornographic materials. And what is more important in the human bodies other than our brains? Shouldn't we become alert and worry about such finding? In the past, scientists believed that after childhood period is over, the brain won't be able to grow any further. They believed that perhaps severe injuries or physical damage could change an adult's brain. However, recently they have discovered that the brain keeps on changing so long as we remain alive. Not only that, but it constantly rewires itself and adopt new habits, practices, and regularly build new pathways, especially in your youth. And this is how porn can be formed and engraved in one's brain. Because porn is intense, compulsive, and addictive, the pathways created in your brain for pornography could last for a very long time. And so could compete even with the actual intimacy with a real partner. Can you imagine? Pornography could overpower your brain and disable its function for having a real sexual intimacy with your spouse. In a latest research in Columbia University, Dr. Norman Doige explained how porn could create lasting changes in your physical brain. He said that watching pornography creates conditions in your brain. These conditions of focus and attention on the images being watched could lead the person to care about nothing else, no matter what happened at that particular moment. Whether you are at work, sitting close by your wife, or even when it is the time for your prayer. Now imagine those who have been watching porn for years. These images must have been burned deep inside their brains, and the pathways being created are so hardwired that would take great effort and will to be rewired to its pure state. Secondly, Dr. Doige mentioned that porn also helps in releasing and activating certain chemicals and hormones in the brain. Just like any other addictive substance, these chemicals help you feel temporarily happy. If these mixed chemicals are released, you are in your comfort zone, happy and satisfied. But once their level is dropped, you are depressed, anxious, and irritated. Can my brain heal after I quit pornography? Yes, you can heal. The good news for addicted porn users is that the brain resets with sobriety. The reward system eventually, usually around the 1-year mark, returns to baseline. Feed your brain with the right images and healthy habits. And of course, by staying away completely from watching pornography. During addiction, the number of brain receptors decrease because of exposure to excessive amounts of dopamine. This causes people to take less pleasure than ordinary people. Those who quit masturbating experience an increase in their dopamine receptors to their natural state after a short period. They start to enjoy their life and activities like traveling, chatting with their friends, and going out like everybody else. अब ये आज बड़ी अहम आ रही है फितरत इंसानी के एतबार से ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बु शहवात मिनन निसा मुज़य्यन कर दी गई है लोगों के लिए
ایک تو محبت جو ہے شہوت کی محبت خواتین کے بارے میں. اب دیکھیے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تائید کر رہا ہے فرائڈ کی. اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے، سب سے پورٹنٹ جو موٹیو ہے انسان کا، وہ سیکس ہے. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے. اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے معاشی ضرورت یہ اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہے. ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. بلعام بن باورا یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فاضل شخص تھا، ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا. وہ قصہ آئے گا سورہ اعراف کے اندر. تو واقعہ یہ ہے، لیکن ایک فطرت کے اندر ہے تو صحیح، محبت تو ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا. یعنی شیطان تو تمہیں برائی کی نجاستوں میں آلودہ کرنے کے لیے اس طرح تلا بیٹھا ہے کہ اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے تم کو نیک و بد کی تمیز نہ سمجھائے اور تم کو اصلاح کی تعلیم و توفیق سے نہ نوازے تو تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے بلبوتے پر پاک نہ ہو سکے. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اللہ کی یہ مشیت کہ وہ کسی پاکیزگی بخشے اندھادھند نہیں ہے بلکہ علم کی بنا پر ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس میں بھلائی کی طلب موجود ہے اور کون برائی کی رغبت رکھتا ہے. ہر شخص اپنی خلوتوں میں جو باتیں کرتا ہے انہیں اللہ سن رہا ہوتا ہے. ہر شخص اپنے دل میں بھی جو کچھ سوچا کرتا ہے اللہ اس سے بے خبر نہیں رہتا. اسی براہ راست علم کی بنا پر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسے پاکیزگی بخشے اور کسے نہ بخشے. اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. نظریں بچا کر رکھیں. اصل میں الفاظ ہیں یغضوا من ابصارہم. غض کے معنی ہے کسی چیز کو کم کرنے، گھٹانے اور پست کرنے کے. غض بصر کا ترجمہ عام طور پر نگاہ نیچی کرنا یا رکھنا کیا جاتا ہے، لیکن دراصل اس حکم کا مطلب ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہنا نہیں ہے بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے. یہ مفہوم نظر بچانے سے ٹھیک ادا ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو دیکھنا مناسب نہ ہو اس سے نظر ہٹا لی جائے، قطع نظر اس سے کہ آدمی نگاہ نیچی کرے یا کسی اور طرف اسے بچا لے جائے. من ابصارہم میں من تبعیض کے لیے ہے، یعنی حکم تمام نظروں کو بچانے کا نہیں ہے بلکہ بعض نظروں کو بچانے کا ہے. بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو بھی نگاہ بھر کر نہ دیکھا جائے، بلکہ وہ صرف ایک مخصوص دائرے میں نگاہ پر یہ پابندی عائد کرنا چاہتا ہے. اب یہ بات سیاق و سباق سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ پابندی جس چیز پر عائد کی گئی ہے وہ ہے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا یا دوسرے لوگوں کے سطر پر نگاہ ڈالنا یا فحش مناظر پر نگاہ جمانا. کتاب اللہ کے اس حکم کی جو تشریح سنت نے کی ہے اس کی تفصیلات حسب ذیل. 1. آدمی کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی محرم خواتین کے سوا کسی دوسری عورت کو نگاہ بھر کر دیکھے. ایک دفعہ اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن یہ معاف نہیں ہے کہ آدمی نے پہلی نظر میں جہاں کوئی کشش محسوس کی ہو وہاں پھر نظر دوڑائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دیدہ بازی کو آنکھ کی بدکاری سے تعبیر فرمایا ہے. آپ کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے، آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے، ہاتھ لگانا اور ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے. بدکاری کی یہ ساری تمہیدیں جب پوری ہو چکتی ہیں تب شرمگاہیں یا تو اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل کرنے سے رہ جاتی ہیں. بخاری، مسلم، ابو داؤد. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا. پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں. احمد، ترمذی، ابو داؤد، دارمی.
حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو۔ مسلم، احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ طبرانی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ مسند احمد۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایک نوجوان لڑکے تھے، مشعر حرام سے واپسی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ راستے سے جب عورتیں گزرنے لگی تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے دوسری طرف پھیر دیا۔ ابو داؤد۔ اسی حجۃ الوداع کا قصہ ہے کہ قبیلہ خشم کی ایک عورت راستے میں حضور کو روک کر حج کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے لگی اور فضل بن عباس نے اس پر نگاہیں گاڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ پکڑ کر دوسری طرف کر دیا۔ بخاری، ابو داؤد، ترمذی۔ اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ عورتوں کے لیے بھی غض بصر کے احکام وہی ہیں جو مردوں کے لیے، یعنی انہیں قصداً غیر مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے، نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے، اور دوسروں کے سطر کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی ناجائز شہوت رانی سے بھی پرہیز کریں اور اپنا سطر دوسروں کے سامنے کھولنے سے بھی۔ اے محمد ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اصل میں لفظ فواحش استعمال ہوا ہے، جس کا اطلاق ان تمام افعال پر ہوتا ہے جن کی برائی بالکل واضح ہے۔ قرآن میں زنا، عمل قوم لوط، برہنگی، جھوٹی تہمت اور باپ کی منکوہ سے نکاح کرنے کو فحش افعال میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث میں چوری اور شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو من جملہ فواحش کہا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے تمام شرمناک افعال بھی فواحش میں داخل ہیں، اور ارشاد الہی یہ ہے کہ اس قسم کے افعال نہ علانیہ کیے جائیں نہ چھپ کر۔ اے محمد ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ زنا کے قریب نہ بھٹکو،
وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، اس حکم کے مخاطب افراد بھی ہیں اور معاشرہ بحیثیت مجموعی بھی۔ افراد کے لیے اس حکم کے معنی یہ ہیں کہ وہ محض فعل زنا ہی سے بچنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ زنا کے مقدمات اور اس کے ان ابتدائی محرکات سے بھی دور رہیں جو اس راستے کی طرف لے جاتے ہیں۔ رہا معاشرہ تو اس حکم کی روح سے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں زنا اور محرکات زنا اور اسباب زنا کا سدباب کرے، اور اس غرض کے لیے قانون سے، تعلیم و تربیت سے، اجتماعی ماحول کی اصلاح سے، معاشرتی زندگی کی مناسب تشکیل سے اور دوسری تمام مؤثر تدابیر سے کام لے۔ یہ دفعہ آخر کار اسلامی نظام زندگی کے ایک وسیع بات کی بنیاد بنی۔ اس کے منشا کے مطابق زنا اور تہمت زنا کو فوجداری جرم قرار دیا گیا، پردے کے احکام جاری کیے گئے، فواحش کی اشاعت کو سختی کے ساتھ روک دیا گیا، شراب اور موسیقی اور رقص اور تصاویر پر جو زنا کے قریب ترین رشتہ دار ہیں بندشیں لگائی گئیں، اور ایک ایسا ازدواجی قانون بنایا گیا جس سے نکاح آسان ہو گیا اور زنا کے معاشرتی اسباب کی جڑ کٹ گئی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ موقع و محل کے لحاظ سے تو آیت کا براہ راست مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے الزامات گھڑ کر اور انہیں اشاعت دے کر مسلم معاشرے میں بد اخلاقی پھیلانے اور امت مسلمہ کے اخلاق پر دھبا لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ سزا کے مستحق ہیں۔ لیکن آیت کے الفاظ فحش پھیلانے کی تمام صورتوں پر حاوی ہیں۔ ان کا اطلاق عملاً بدکاری کے اڈے قائم کرنے پر بھی ہوتا ہے، اور بد اخلاقی کی ترغیب دینے والے اور اس کے لیے جذبات کو اکسانے والے قصوں، اشعار، گانوں، تصویروں اور کھیل تماشوں پر بھی۔ نیز وہ کلب اور ہوٹل اور دوسرے ادارے بھی ان کی زد میں آ جاتے ہیں جن میں مخلوط رقص اور مخلوط تفریحات کا انتظام کیا جاتا ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ یہ سب لوگ مجرم ہیں، صرف آخرت ہی میں نہیں دنیا میں بھی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لہذا ایک اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ اشاعت فحش کے ان تمام ذرائع و وسائل کا سدباب کرے۔ اس کے قانون تعزیرات میں ان تمام افعال کو مستلزم سزا قابل دست اندازی پولیس ہونا چاہیے، جن کو قرآن یہاں پبلک کے خلاف جرائم قرار دے رہا ہے اور فیصلہ کر رہا ہے کہ ان کا ارتکاب کرنے والے سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی تم لوگ نہیں جانتے کہ اس طرح کی ایک ایک حرکت کے اثرات معاشرے میں کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، کتنے افراد کو متاثر کرتے ہیں، اور مجموعی طور پر ان کا کس قدر نقصان اجتماعی زندگی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس چیز کو اللہ ہی خوب جانتا ہے، لہذا اللہ پر اعتماد کرو اور جن برائیوں کی وہ نشاندہی کر رہا ہے انہیں پوری قوت سے مٹانے اور دبانے کی کوشش کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں جن کے ساتھ رواداری برتی جائے، دراصل یہ بڑی باتیں ہیں جن کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے، تشیع الفاحشہ شائع ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، جو لوگ اس کے لیے، اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے، اپنے اخبار بیچنے کے لیے، اس کی جو ہے اشاعت بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کسی شے کا اشتہار دینا ہو، عورت کی تصویر ساتھ ہوگی، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، تو یہ لوگ کون ہیں کہ جو اس بے حیائی کو، بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں؟ تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے اور اس کا چرچا ہو گیا، یہ آج ہمارے اخبارات کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے، یہ اسکینڈلز شائع کر دیتے ہیں۔ اب وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں، غلط ہے تب بھی، لیکن ایک بات ہے اس کا چرچا ہو گیا، پورے دنیا کے اندر پہنچ گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، ان کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی معلومات کا ایک کھاتہ کھل گیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آج کل ہو رہا ہے معاملہ، اس کے جس طریقے سے اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے، تو اس کی اس اشاعت کے اندر خرابی کا پہلو زیادہ ہے، مضر پہلو زیادہ ہے۔ اگر ہے بھی ایسا معاملہ، اگر تو سزا کے قابل ہے تو گواہی دو اور سزا دلواؤ، اور ایسی سزا ہو کہ جس سے ایک کو سزا ہو اور ہزاروں کو ہوش آ جائے، اور اگر نہیں ہے تو خاموش ہو، اس کے اوپر زبان کھولنا بھی جو ہے در حقیقت بہت بڑا جرم ہے۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں
ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ یہ حکم ان بڑے مجرموں کے معاملے میں دیا جائے گا جو اپنے جرائم کا اقبال کرنے سے انکار کریں گے، گواہیوں کو بھی جھٹلا دیں گے اور نامہ اعمال کی صحت بھی تسلیم نہ کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اچھا اپنی بکواس بند کرو اور دیکھو کہ تمہارے اپنے اعضائے بدن تمہارے کرتوتوں کی کیا روداد سناتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں صرف ہاتھوں اور پاؤں کی شہادت کا ذکر فرمایا گیا ہے، مگر دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبانیں اور ان کے جسم کی کھالیں بھی پوری داستان سنا دیں گی کہ وہ ان سے کیا کام لیتے رہے ہیں۔ فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ پھر فرمایا حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، اور دوسری طرف سورہ نور کی آیت میں فرماتا ہے کہ ان کی زبانیں گواہی دیں گی۔ ان دونوں باتوں میں تطابق کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منہ بند کر دینے سے مراد ان کا اختیار کلام سلب کر لینا ہے، یعنی اس کے بعد وہ اپنی زبان سے اپنی مرضی کے مطابق بات نہ کر سکیں گے، اور زبانوں کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ ان کی زبانیں خود داستان سنانا شروع کر دیں گی کہ ہم سے ان ظالموں نے کیا کیا کام لیا تھا، کیسے کیسے کفر بکے تھے، کیا کیا جھوٹ بولے تھے، کیا کیا فتنے برپا کیے تھے، اور کس کس موقع پر انہوں نے ہمارے ذریعے سے کیا باتیں کی تھی۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں دو مفہوم شامل ہیں، ایک یہ کہ وہ زنا سے پرہیز کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ برہنگی اور عریانی سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ برہنگی و عریانی صرف کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی لباس کے بغیر بالکل ننگا ہو جائے، بلکہ ایسا لباس پہننا بھی برہنگی ہی ہے جو اتنا رقیق ہو کہ جسم اس میں سے جھلکتا ہو، یا اتنا چست ہو کہ جسم کی ساخت اور اس کے نشیب و فراز سب اس میں سے نمایاں نظر آتے ہوں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، یعنی عریانی سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنا سطر دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنی عصمت و عفت کو محفوظ رکھتے ہیں، یعنی صنفی معاملات میں آزادی نہیں برتتے اور قوت شہوانی کے استعمال میں بے لگام نہیں ہوتے۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یہ دین میں اخلاق کی اصل جڑ ہے۔ کسی کا برائی سے اس لیے بچنا کہ اس کی ذاتی رائے میں وہ برائی ہے، یا دنیا اسے برا سمجھتی ہے، یا اس کے ارتکاب سے دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، یا اس پر کسی دنیاوی طاقت کی گرفت کا خطرہ ہے، یہ اخلاق کے لیے ایک بہت ہی ناپائیدار بنیاد ہے۔ انسان کی ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنے کسی فلسفے کی وجہ سے ایک اچھی چیز کو برا اور ایک بری چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے۔ دنیا کے معیار خیر و شر اول تو یکساں نہیں ہیں، پھر وہ وقتاً فوقتاً بدلتے بھی رہتے ہیں۔ کوئی عالمگیر اور ازلی و ابدی معیار دنیا کے اخلاقی فلسفوں میں نہ آج پایا جاتا ہے نہ کبھی پایا گیا ہے۔ دنیاوی نقصان کا اندیشہ بھی اخلاق کے لیے کوئی مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ جو شخص برائی سے اس لیے بچتا ہو کہ وہ دنیا میں اس کی ذات پر مترتب ہونے والے کسی نقصان سے ڈرتا ہے، وہ ایسی حالت میں اس کے ارتکاب سے باز نہیں رہ سکتا جب اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح کسی دنیاوی طاقت کی گرفت کا خطرہ بھی وہ چیز نہیں ہے جو انسان کو ایک شریف انسان بنا سکتی ہو۔ ہر شخص جانتا ہے
کہ کوئی دنیاوی طاقت بھی عالم الغیب و شہادہ نہیں ہے. بہت سے جرائم اس کی نگاہ سے بچ کر کیے جا سکتے ہیں اور ہر دنیاوی طاقت کی گرفت سے بچنے کی بے شمار تدبیریں ممکن ہیں. پھر کسی دنیاوی طاقت کے قوانین بھی تمام برائیوں کا احاطہ نہیں کرتے. بیشتر برائیاں ایسی ہیں جن پر دنیاوی قوانین کوئی گرفت سرے سے کرتے ہی نہیں، حالانکہ وہ ان برائیوں سے قبیح تر ہیں جن پر وہ گرفت کرتے ہیں. اس لیے دین حق نے اخلاق کی پوری عمارت اس بنیاد پر کھڑی کی ہے کہ اس اندیکھے خدا سے ڈر کر برائی سے اجتناب کیا جائے جو ہر حال میں انسان کو دیکھ رہا ہے، جس کی گرفت سے انسان بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، جس نے خیر و شر کا ایک ہمگیر، عالمگیر اور مستقل معیار انسان کو دیا ہے. اسی کے ڈر سے بدی کو چھوڑنا اور نیکی کو اختیار کرنا وہ اصل بھلائی ہے جو دین کی نگاہ میں قابل قدر ہے. اس کے سوا کسی دوسری وجہ سے اگر کوئی انسان بدی نہیں کرتا یا اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے جو افعال نیکی میں شمار ہوتے ہیں ان کو اختیار کرتا ہے تو آخرت میں اس کے یہ اخلاق کسی قدر اور وزن کے مستحق نہ ہوں گے، کیونکہ ان کی مثال اس عمارت کی سی ہے جو ریت پر تعمیر ہوئی ہے. بڑا اجر، یعنی خدا سے بالغیب ڈرنے کے دو لازمی نتائج ہیں. ایک یہ کہ جو قصور بھی بشری کمزوریوں کی بنا پر آدمی سے سرزد ہو گئے ہوں وہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطے کہ ان کی تہ میں خدا سے بے خوفی کار فرما نہ ہو. دوسرے یہ کہ جو نیک اعمال بھی انسان اس عقیدے کے ساتھ انجام دے گا اس پر وہ بڑا اجر پائے گا. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے، دلوں کا حال تک جانتا ہے. یہ بات تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمائی گئی ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر. مومن کے لیے اس میں یہ تلقین ہے کہ اسے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہر وقت یہ احساس اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ اس کے کھلے اور چھپے اقوال و اعمال ہی نہیں، اس کی نیتیں اور اس کے خیالات تک اللہ سے مخفی نہیں ہیں. اور کافر کے لیے اس میں یہ تنبیہ ہے کہ وہ اپنی جگہ خدا سے بے خوف ہو کر جو کچھ چاہے کرتا رہے، اس کی کوئی بات اللہ کی گرفت سے چھوٹی نہیں رہ سکتی. جس نے پیدا کیا ہے. دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا وہ اپنی مخلوق ہی کو نہ جانے گا. اصل میں من خلق استعمال ہوا ہے، اس کے معنی جس نے پیدا کیا ہے بھی ہو سکتے ہیں اور جس کو اس نے پیدا کیا ہے بھی. دونوں صورتوں میں مطلب ایک ہی رہتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی جو اوپر کے فقرے میں ارشاد ہوئی ہے، یعنی یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر ہو. مخلوق خود اپنے آپ سے بے خبر ہو سکتی ہے مگر خالق اس سے بے خبر نہیں ہو سکتا. تمہاری رگ رگ اس نے بنائی ہے، تمہارے دل و دماغ کا ایک ایک ریشہ اس کا بنایا ہوا ہے، تمہارا ہر سانس اس کے جاری رکھنے سے جاری ہے، تمہارا ہر عضو اس کی تدبیر سے کام کر رہا ہے. اس سے تمہاری کوئی بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. اوپر کی تین بھلائیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تین برائیوں سے روکتا ہے جو انفرادی حیثیت سے افراد کو اور اجتماعی حیثیت سے پورے معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں. پہلی چیز فحشاء ہے جس کا اطلاق تمام بیہودہ اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے. ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت قبیح ہو فحش ہے، مثلا بخل، زنا، برہنگی و عریانی، عمل قوم لوط، محرمات سے نکاح کرنا، چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا اور بد کلامی کرنا وغیرہ. اسی طرح علل اعلان برے کام کرنا اور برائیوں کو پھیلانا بھی فحش ہے، مثلا جھوٹا پروپیگنڈا، تہمت تراشی، پوشیدہ جرائم کی تشہیر، بدکاریوں پر ابھارنے والے افسانے اور ڈرامے اور فلم، عریہ تصاویر، عورتوں کا بن سمر کر منظر عام پر آنا، علل اعلان مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط ہونا اور اسٹیج پر عورتوں کا ناچنا اور تھرکنا اور ناز و ادا کی نمائش کرنا وغیرہ. دوسری چیز منکر ہے جس سے مراد ہر وہ برائی ہے
جسے انسان بالعموم برا جانتے ہیں، ہمیشہ سے برا کہتے رہے ہیں اور تمام شرائع الہیہ نے جس سے منع کیا ہے۔ تیسری چیز بغی ہے، جس کے معنی ہے اپنی حد سے تجاوز کرنا اور دوسرے کے حقوق پر دسترازی کرنا، خواہ وہ حقوق خالق کے ہو یا مخلوق کے۔